Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we shall discuss our course Principles of Macroeconomics. In previous semester you have studied Principles of Microeconomics. Microeconomics studies individuals, units. Macroeconomics studies aggregates, totals. Macro means large. The concept of macroeconomics was introduced during 1930s when many countries were facing economic crisis. یہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا، اس میں بہت سے ممالک جو ہے ان کو معاشی مشکلات کا سامنا تھا، تو اس وقت جو ہے پھر یہ میکرو اکنامکس جو ہے یہ نالج، یہ سائنس جو ہے یہ وجود میں آئی اور اس نے جو ہے حل پیش کیا بہت سے مسائل کا. میکرو اکنامکس اسٹڈیز دا اکانومی ایز اے ہول. It is concerned with total income, total output, employment, total consumption, total saving, total investment, and general price level. Macroeconomics is also called income and employment theory. It deals with the problems of unemployment, trade cycles, general price level, international trade, and economic growth. تو مائکرو اکنامکس میں آپ نے پڑھا تھا کہ دیٹ از پرائس ڈٹرمنیشن تھیوری، پرائس تھیوری. And macroeconomics is income and employment theory. So in it we shall discuss aggregates, totals, and averages. Gardner Eccles says that macroeconomics concerns with the aggregate volume of the output of an economy, with the extent to which its resources are employed, with the size of the national income, and with the general price level. اسٹوڈنٹ جنرل پرائس لیول سے مراد یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کی قیمتیں ہم لے کے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر ان کے جو ہے انڈیکس وغیرہ بنا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے فیصد اضافہ ہوا یا کتنے فیصد کمی ہوئی ہے. تو یہ جنرل پرائس لیول اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل ٹرینڈ جو ہے پرائسز کا وہ تیزی کی طرف جا رہا ہے یا کمی کی طرف جا رہا ہے، تو اس سے ہم اپنی اکنامک کنڈیشنز کو جج کر سکتے ہیں. Now we see what is the importance of macroeconomics. Number one, economic growth policies. Macroeconomics explains the causes of slow and rapid growth rate in various countries of the world. It also helps to formulate various policies for economic growth and development. یعنی اس میں جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، کون سا ملک جو ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور جو ملک سست رفتاری سے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح تیز کیا جا سکتا ہے. نمبر ٹو، ڈٹرمنیشن آف پرائس لیول. میکرو اکنامکس ایکسپلینز وچ فیکٹرز انفلوئنس جنرل پرائس لیول اینڈ ہاؤ دس پرائس لیول از ڈٹرمنڈ. Then number three, study of national income. It is used to calculate national income. National income of a country can show the economic conditions of the country. تو اسٹوڈنٹ جس طرح ایک شخص کی اپنی پرسنل انکم ہوتی ہے، انڈیویجول انکم ہوتی ہے، اس کی ذاتی شخصی آمدنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم سارے انڈیویجولز کی، سب لوگوں کی آمدنیوں کو اکٹھا کریں تو پھر ہم اس کو نیشنل انکم کہتے ہیں. یعنی ایک قوم کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی آمدنیاں جو ہے وہ جمع کر دی جائیں تو اس کو پھر نیشنل انکم کہا جاتا ہے. Number four, determination of employment. It explains the factors which determine the level of aggregate income and employment. Number five, it studies trade cycles. Many countries face the problem of trade cycles or ups and downs in business activities. Trade cycle or fluctuations in business activities upset the proper working of an economy. Macroeconomics provides solutions to overcome the adverse effects of trade cycles. اسٹوڈنٹ ٹریڈ سائیکل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تجارتی چکر ہوتا ہے، یہ کبھی تجارتی حالات جو ہیں تیزی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی مندے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہر 8-10 سال میں جو ہے یہ ایک سرکل، ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ٹریڈ سائیکل کہتے ہیں. تو یہ کاروبار میں جو نشیب و فراز آتے ہیں، جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، ان کو اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جب کاروباری حالات مندے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا پھر حل جو ہے وہ میکرو اکنامکس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اسٹیپس لیے جائیں تو یہ مندی جو ہے یہ کم ہو جائے گی، منیمائز ہو جائے گی،
اور اس کے برے اثرات سے معیشت کو بچایا جا سکتا ہے. Then number 6, working of economy. Macroeconomics is helpful to understand working of an economy. It analyzes various factors which affect an economy. تو معیشت کس طرح چلتی ہے، کون کون سے فیکٹر جو ہیں اس میں اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں میکرو اکنامکس سے پتہ چلتا ہے. Then number 7, causes of unemployment. Macroeconomics explains the causes of unemployment in a country. It also suggests measures to reduce the rate of unemployment. تو یہ نہ صرف ہمیں بتاتی ہے میکرو اکنامکس کہ ان امپلائمنٹ کسی ملک میں کیوں ہے، بے روزگاری کیوں ہے، بلکہ اس کا حل بھی بتاتی ہے کہ کیا کیا طریقے ہم اختیار کریں ملکی سطح پر، اور کس طرح ہم روزگار کی سطح جو ہے اس کو بلند کر سکتے ہیں، بے روزگاری کس طرح کم کر سکتے ہیں، یہ بھی اس میں ہم اسٹڈی کریں گے. Then we see what are the limitations of macroeconomics. Number 1, dependence on individual units. یعنی یہ ڈپینڈ کرتی ہے اکائیوں پر، اس لیے جب اکائیوں کو ہی ہم اسٹڈی کر کے پھر ان کا مجموعہ کریں گے تو بنیاد تو وہ اکائیاں ہوئیں. میکرو اکنامکس ڈیلز ود ایگریگیٹس اینڈ سچ ایگریگیٹس آر ٹیکن فرام انڈیویجول یونٹس. دی ریزلٹس آف ایگریگیٹس may be different from individuals. The saving is good for an individual person but it may be bad for whole economy. Thus decision taken for whole economy on the basis of individual behavior may be wrong. تو اس میں جو مثال دی گئی کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ اپنی ذاتی آمدنی میں سے اپنی بچت کی شرح بڑھا دیتا ہے، پہلے وہ 10% بچت کرتا تھا، وہ 20-25% بچت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ اچھا ہے کہ وہ اپنے پاس جو ہے اپنی رقم جمع کر رہا ہے، پھر اس کو انویسٹمنٹ میں تبدیل کرے گا، اس سے کمانے کا ذریعہ کو بنا لے گا. لیکن اگر پورا ملک جو ہے وہ بچت اپنی پہلے سے زیادہ کر دے تو اس کا اثر اکانومی پر پڑے گا. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انکم جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹتی ہے، Y is equal to C plus S. انکم از ڈیوائیڈیڈ انٹو کنزمپشن اینڈ سیونگ. تو کنزمپشن جو ہے یہ بڑا حصہ ہے، فرض کریں کہ 90%، اور سیونگ جو ہے وہ 10% ہے. تو اگر ایک شخص کی آمدنی 100 روپے ہے تو اس میں سے وہ 90 روپے خرچ کرتا ہے، 10 روپے وہ بچت کرتا ہے. اب اگر وہ 10 کی بجائے 20 روپے بچت کرنا شروع کر دے تو ایک شخص کے لیے تو وہ ٹھیک ہے کہ اس کی بچت جو ہے بڑھ گئی، لیکن اگر پوری قوم جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے اگر وہ اپنی بچتیں جو ہے ڈبل کر دیں گے تو کنزمپشن جو ہے وہ اتنی ہی کم ہو جائے گی. کنزمپشن جو ہے 90 سے گھٹ کے 80 پہ آ جائے گی، 80% رہ جائے گی یا 70% رہ جائے گی. تو جب کنزمپشن کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز ول ریڈیوس. تو جب گڈز اینڈ سروسز کی ڈیمانڈ میں کمی آ جائے گی تو پھر ان کی پروڈکشن کم کر دی جائے گی، پھر امپلائمنٹ کم ہو جائے تو یہ برے اثرات پڑیں گے بچت بڑھانے کے. تو اس لیے جو ہے یہ مثال جو دی گئی کہ بچت جو ہے شخصی طور پر ذاتی طور پر اچھی چیز ہے، لیکن ملک کے لحاظ سے بچت اگر بہت زیادہ کرنی شروع کر دے قوم تو پھر جو ہے وہ معیشت کو نقصان ہوتا ہے. Then number 2, indiscriminate use is bad. Indiscriminate use of macro analysis for analysis of economic problems is bad. For example, measures suggested to control general price level may not be useful in controlling prices of individual products. اب اس میں پھر ذکر آیا جنرل پرائس لیول کا کہ جنرل پرائس لیول جو ہے قیمتوں کا عام عمومی معیار جو ہے اس کو ہم جس طرح کنٹرول کرتے ہیں ویسے ہم ایک چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ایک چیز کی قیمت کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اور ہیں، اور جنرل پرائس لیول کو کنٹرول کرنے کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہیں. Then number 3, aggregate variables may misguide. The aggregate variables relating to an economy may not provide correct results. An increase in the national income of a country does not mean that income of every individual is increased. تو ابھی بات ہوئی کہ نیشنل انکم کیا ہوتی ہے کہ پوری قوم کی آمدنیوں کا مجموعہ جو ہے وہ نیشنل انکم ہے. اب نیشنل انکم جو ہے اگر بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی پوری آبادی جو ہے سب لوگوں کی آمدنیاں بڑھ گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ صرف 5% لوگ جو ان کی آمدنیاں بڑھے اور 95% لوگ جو ہے ان کی آمدنی جو ہے ویسی کی ویسی رہے، اس میں کوئی اضافہ نہ ہو.
لیکن وہ 5% جو ہیں جب وہ زیادہ وسائل پہ قابض ہوتے ہیں، آمدنی کے زیادہ وسائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے نیشنل انکم میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن لوگوں کی جو آمدنیاں جو ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے مس گائیڈ بھی ہو سکتے ہیں ہم، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، 25% اضافہ ہوا، اس لیے جو ہے پاکستان کے ہر شخص کی آمدنی 25% اضافہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ Number 4, aggregates may not be similar. Macroeconomics considers that aggregates are similar without examining their internal structure. Wages of one sector may increase and of other sector may decrease, but the average wages remain the same. تو ہم نے اس میں چونکہ ایگریگیٹس اور ایوریجز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، تو اوسط اجرت جو ہے اگر وہ ہم دیکھیں تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی نہ آئے، حالانکہ ایک سیکٹر جو ہے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں اجرتیں بڑھ جائیں، ایگریکلچر سیکٹر میں اجرتیں جو ہے کم ہو جائیں، تو ایوریج ویجز جو ہے اس سے کوئی اثر نہ پڑے، وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ تو اس کو جو ہے جب تک ہم انالیسس نہیں کریں گے کہ کس سیکٹر میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس وقت تک ہمیں صحیح رزلٹ نہیں ملے گا۔ دین وی کم ٹو دا ٹاپک نیشنل انکم، دا فرسٹ چیپٹر آف میکرو اکنامکس، that is national income. Different economists have given different definitions of national income. According to Alfred Marshall, aggregate of goods and services produced by utilizing the natural sources and capital in a country in a fixed period of time, which is generally 1 year, is known as national income. یہ الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن ہے کہ ملک میں تمام اشیاء اور خدمات جو ایک سال میں پیدا کی جاتی ہیں قدرتی وسائل اور سرمایہ کی مدد سے، وہ سب ملا کر نیشنل انکم کہلاتی ہیں۔ گوڈس مینس پروڈکشن آف ایگریکلچر کراپس، فارسٹ، لائف اسٹاک، منرلز اینڈ مینوفیکچرڈ آئٹمس ایٹسیٹرا، یعنی گوڈس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، ہر طرح کی پیداوار جو ہے، زرعی پیداوار، صنعتی پیداوار، معدنی پیداوار، لائف اسٹاک، مویشی وغیرہ، اور جو چیزیں انڈسٹریز میں بنتی ہیں مینوفیکچر آئٹم، یہ سب کچھ جو ہے گڈس میں شامل ہے۔ سروسز پرووائڈیڈ بائی انڈیویجولز ایز ٹیچرز، ڈاکٹرز، لائرز ایٹسیٹرا آر آل انکلوڈیڈ ان دی نیشنل انکم۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ خدمات مہیا کرتے ہیں، ان کا تعلق گڈس کے ساتھ، اشیاء کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ خدمات مہیا کر کے اپنی روزی کماتے ہیں، تو یہ ان کی خدمات جو ہیں وہ گڈس کی طرح نظر نہیں آتی، اشیاء کی طرح نظر نہیں آتی، لیکن یہ ان کے لیے روزی کا ذریعہ ہیں، اور یہ بھی جو ہے آمدنی حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نیشنل انکم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کی اشیاء اور ہر طرح کی خدمات جو ہے یہ سب نیشنل انکم میں شامل ہوتی ہیں۔ It means that the aggregate of all the goods and services produced in a year in a country is called national income of the country. Professor Fisher defines national income as it comprises the amount of goods and services consumed in an economy per annum. تو یہ اس میں یہ کہا گیا کہ جتنی بھی اشیاء خدمات جو ہے ایک معیشت میں، ایک ملک میں سال بھر میں کنزیوم کی گئی ہیں، خرچ کی گئی ہیں، تو وہ نیشنل انکم کہلاتی ہیں۔ اب یہ صرف الفاظ جو ہے ان کا جو ہے تبدیل کیا گیا ہے۔ پروڈکشن اور کنزمپشن، کنزیوم وہ چیز ہوگی جو پہلے پروڈیوس ہوگی، تو یہ چیزیں چونکہ پہلے پروڈیوس ہو چکی ہیں، ان کو ہم نے کنزیوم کیا ہے، تو جو کنزیوم کی ہیں ہم نے سال بھر میں، وہ بھی جو ہے نیشنل انکم ہے۔ اکارڈنگ ٹو گارڈنر ایکلے، ایک اور جو ہے ڈیفینیشن، انڈیویجول انکم از دی اماؤنٹ آف ہز ارننگ فرام دی پروڈکٹیو سروس کرنٹلی رینڈرڈ بائی ہیم اور بائی ہز پراپرٹی۔ اب یہ پروڈکٹیو سروس جو ہے یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ پروڈکٹیو سروس یہ ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس نے اس کا معاوضہ لیا، تو وہ معاوضہ لیا ہے تو وہ پروڈکٹیو سروس ہے، اگر معاوضہ نہیں لیا تو وہ ان پروڈکٹیو ہو گیا، اور اکنامکس میں ہم ان پروڈکٹیو یا غیر پیداواری جو خدمات ہیں جن سے ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا ہے ان کو ہم شامل نہیں کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ گاڑی ٹیکسی چلاتا ہے کرائے پہ، تو وہ اس کا جو ہے کرایہ وصول کرتا ہے سواری سے، تو وہ جو ہے اس کی پروڈکٹیو سروس ہے۔
اب اگر ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ایک بڑھیا عورت جو ہے وہ جا رہی ہے، اس کے پاس کچھ سامان بھی ہے، تو وہ کہتا ہے اماں جی آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا اگلے چوک تک جانا ہے، تو اس نے کہا بیٹھ جائیں آپ، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اب وہاں جو اس نے اس بوڑھی عورت کو جو ہے اتار دیا اور کوئی کرایہ وصول نہیں کیا ہے، صرف دعائیں ملی ہیں اس کو، تو یہ پروڈکٹیو سروس نہیں ہے۔ اس نے یہ کام جو ہے بغیر اجرت کے، بغیر معاوضے کے کیا ہے، تو ایسی سروس جو ہے ہم اس کو اکنامک سروس نہیں کہیں گے، پروڈکٹیو سروس نہیں کہیں گے، یہ بزنس میں بھی نہیں آئے گی، اکنامکس میں بھی نہیں آئے گی۔ تو پروڈکٹیو سروس کا لفظ اس لیے یوز کیا گیا کہ وہ سارے کام، وہ ساری خدمات جن کا معاوضہ لیا جاتا ہے، جو وہ آمدنی دیتی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے پراپرٹی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ کوئی شخص خود یا اس کی پراپرٹی۔ اب ایک شخص جو ہے وہ خود کچھ نہیں کرتا، لیکن اس نے جو ہے 8-10 مکان جو ہے بنا رکھے ہیں، سب جو ہے اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ جو کرائے کے طور پہ اس کو آمدنی آ رہی ہے، تو اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک سروس مہیا کر رہی ہے، تو وہ لینڈ فیکٹر ہے، اور اس نے جو ہے اس کا معاوضہ جو ہے رینٹ کی شکل میں، کرائے کی شکل میں حاصل کیا۔ تو وہ خود کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اس کی پراپرٹی جو ہے کما رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آمدنی کے ذریعے اس کی پراپرٹی ہے۔ نیشنل انکم از نتھنگ مور دین دی سم آف آل دی انڈیویجول انکمس۔ تو اس ڈیفینیشن میں یہی کہا گیا کہ قومی آمدنی جو ہے بس یہی ہے کہ ساری انفرادی آمدنیوں کا مجموعہ جو ہے اس کو ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ The Commerce Department of USA defines national income as aggregate net income which the factors of production such as land, labor, capital and organization of a nation earn during a specific time۔ اس ڈیفینیشن میں فیکٹرز آف پروڈکشن کا ذکر کیا گیا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن۔ اب یہ چاروں جو ہے جو کچھ بھی کماتے ہیں ایک سال میں ایک ملک کے اندر، ایک معیشت کے اندر، تو وہ سارے کا مجموعہ جو ہے، جو ان کی آمدنیوں کا مجموعہ ہے، وہ ان کے معاوضوں کا مجموعہ جو ہے وہ نیشنل انکم ہے اس ملک کی۔ Then various important concepts of national income are: number 1 gross national product، اس کا ایبریویشن ہے GNP، gross national product۔ number 2 gross domestic product GDP۔ number 3 net national product NNP۔ 4 personal income PI۔ 5 disposable personal income DPI۔ then 6 national income NI and 7 per capita income PCI۔ یہ جو ہے اس کے کنسیپٹس ہیں نیشنل انکم کے، جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اب پہلا جو کنسیپٹ ہے دیٹ از گراس نیشنل پروڈکٹ اور GNP، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ The aggregate of all the goods and services produced in a country in a year is called gross national product۔ یعنی ہر طرح کی اشیاء اور خدمات جو بھی پیداوار کسی ملک کے کسی معیشت میں ایک سال میں ہوئی ہیں، ان سب کی جو ویلیو ہے اس کو ہم جمع کر دیں تو گراس نیشنل پروڈکٹ کہلائے گی۔ It includes all types of agricultural products, total industrial and mineral production, and total production of other sectors of the economy. The income of different people who provide services like doctors, teachers, lawyers, government servants, private employees, etc. are also included in GNP۔ یعنی خدمات کے معاوضے بھی سب جو ہیں وہ GNP میں شامل ہوتے ہیں، اشیاء کی پیداوار بھی ساری ہر طرح کی، اور خدمات کے معاوضے بھی۔ The income or profit of institutions like banks, insurance companies, shipping and travel companies, means of transportation and communication etc. are also included in GNP۔ جس طرح انفرادی آمدنیوں کو ہم ٹوٹل کرتے ہیں، نیشنل انکم میں شامل کرتے ہیں، اسی طرح جو ادارے ہیں، کاروباری ادارے جو ہیں، یہ بینکس ہیں، انشورنس کمپنیاں وغیرہ جو ہیں، یہ ساری کمپنیاں وغیرہ، یہ ٹرانسپورٹرز، یہ سب کچھ جو ہے، ان سب کی آمدنی جو ہے وہ بھی شامل ہوگی نیشنل انکم میں، اس میں انکلوڈ کی جائے گی۔ We may also estimate GNP on basis of total expenditure by taking into consideration the following components۔ اب دوسرا طریقہ جو ہم اس میں اب پڑھنے لگے ہیں کہ ہم پہلے تو ہم نے دیکھا کہ آمدنیاں، اجرتیں، معاوضے، منافع وغیرہ جو ہے وہ سب۔ اب یہ جو ہے ایکسپینڈیچر، کہ ہم کل اخراجات جو ہوئے ہیں ایک سال میں پوری قوم کے، وہ سب ہم لے لیں، ان کو جمع کر لیں، تو یہ بھی جو ہے GNP بنے گا۔ یہ اسٹوڈنٹس، یہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔
آمدنی اور خرچ. مثلاً ایک شخص جو ہے ایک رکشہ چلاتا ہے، اس نے ایک سواری کو بٹھایا اور منزل پہ اتار کے اس سے 300 روپے لیے، تو 300 روپے رکشے والے کی آمدنی ہے اور سواری کا خرچہ ہے. پھر رکشے والے نے جو ہے اس سے گیس بھروا لیا اپنے رکشے میں، تو اس نے وہ 300 روپے گیس والے کو دے دیے یا گیس بھروا لی، تو وہ گیس والے کی آمدنی 300 روپے، رکشے والے کا خرچہ ہو گیا. تو اسی طریقے سے جو ہر ٹرانزیکشن جو ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا آمدنی کا پہلو ہوتا ہے، ایک خرچے کا پہلو ہوتا ہے، اور یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم قومی آمدنی اور قومی خرچ دیکھتے ہیں تو وہ دونوں برابر ہوں گے. تو اس میں ہم کیا کیا شامل کریں گے؟ نمبر 1، پرائیویٹ کنزمپشن آف آل انڈیویجولس. سب افراد کا جو ذاتی خرچہ ہے، گھر کا راشن، کرایہ، یوٹیلیٹی بل، یہ وہ سارا کچھ ذاتی خرچہ جو ہے. دا نمبر 2، پبلک کنزمپشن آف دی گورنمنٹ. سرکاری خرچہ جو ہے، سرکار کے جو اخراجات ہیں، حکومت کے جو اخراجات ہیں سال بھر کے، وہ سارے. دین نمبر 3، پرائیویٹ انویسٹمنٹ بائی انڈیویجولز اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. نجی شعبے میں یا انفرادی طور پر جو بھی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، کاروبار میں رقم لگائی جاتی ہے، وہ انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر کہلاتی ہے، وہ بھی اس میں شامل کرنا ہے. دا نمبر 4، پبلک انویسٹمنٹ بائی دی گورنمنٹ. تو یہ سرکاری جو سرمایہ کاری ہے، جو حکومتی سرمایہ کاری ہے، حکومت جو کچھ جو ہے سرمایہ لگاتی ہے مختلف پروجیکٹس میں، یہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا. یہ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہوگا، انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر. دا نمبر 5، فارن انویسٹمنٹ میڈ بائی فارن انویسٹرس. اب ایک ملک میں جب باہر کے دوسرے ملکوں کے لوگ آ کر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس ملک کی آمدنی میں وہ رقم شامل ہوتی ہے. ایک چائنا کی کمپنی جو ہے فرض کریں پاکستان میں آئی، اس نے جو ہے 5 ارب روپے جو ہے اس کا ایک پروجیکٹ لگایا، تو 5 ارب روپے پاکستانی معیشت میں انجیکٹ ہوئے، تو وہ پاکستان کی آمدنی میں شامل ہوئے. اس لیے یہ جو ہے یہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے یہ بھی اس میں ہم شامل کریں گے. دا نمبر 6، ایکسپورٹس مائنس امپورٹس، ایکس مائنس ایم. کیپٹل ایکس جو ہے یہ اکنامکس میں ایکسپورٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کا سمبل ہے، اور کیپٹل ایم جو ہے وہ امپورٹس کا سمبل ہے. تو ایکسپورٹس جو ہے اس میں سے امپورٹس مائنس کر دی جائیں. کیا مطلب کہ ہم نے جو کچھ ایکسپورٹ کیا، فرض کریں ہم نے 12 ارب روپے کی چیزیں ایکسپورٹ کی دوسرے ملکوں کو، تو ہم نے 12 ارب ڈالر جو ہے وہ کمائے ہیں. اب ہم نے جو کچھ امپورٹ کیا ہے، اب اس کے لیے ہم نے 10 ارب ڈالر جو دوسرے ملکوں کو ادا کر دیے ہیں. تو امپورٹ پہ ہماری رقم خرچ ہوئی، ایکسپورٹ پہ ہم نے جو ہے کمایا. تو نیٹ آمدنی ہمیں کیا ہوئی کہ 12 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی، 10 ارب ڈالر کی امپورٹس تھی، تو 2 ارب ڈالر جو ہے ایکس مائنس ایم 2 ارب ڈالر آ گیا، تو وہ بھی ہماری قومی آمدنی میں شامل ہو جائے گا. 10 گراس نیشنل پروڈکٹ اور جی این پی از اکول ٹو پرائیویٹ کنزمپشن، یعنی ذاتی اخراجات جو ہیں لوگوں کے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ لوگوں کی ذاتی سرمایہ کاری انفرادی یا نجی شعبے کی، دین پلس پبلک ایکسپینڈیچر حکومت کے اخراجات، حکومتی اخراجات، یہ جو لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، حکومت کے جو دوسرے خرچے وغیرہ ہوتے ہیں، اسمبلیوں والے ایم این وغیرہ جو ہے پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں ان پہ جو خرچے ہوتے ہیں، حکومتی وزراء وغیرہ جو ہے ان پہ خرچے ہوتے ہیں. دین پبلک انویسٹمنٹ اور حکومتی سرمایہ کاری جو ہے سرکاری شعبے میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ جمع کی جن سے، پلس ایکسپورٹس مائنس امپورٹس. تو اس کا جو ہے ایکویشن یہ بنی، جی این پی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس ان بریکٹ ایکس مائنس ایم. اب اس میں جو ہے سی مینس پرائیویٹ کنزمپشن، کیپٹل سی جو ہے اس سے مراد اکنامکس میں ہے پرائیویٹ کنزمپشن. آئی مینس پرائیویٹ انویسٹمنٹ، کیپٹل آئی جو ہے وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ یعنی نجی سرمایہ کاری جو ہے اس سے مراد آئی. دین جی مینس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ گورنمنٹ اور پبلک انویسٹمنٹ. جی میں دونوں باتیں شامل ہیں، حکومتی خرچہ بھی اور حکومتی سرمایہ کاری بھی. ایکس مینس ایکسپورٹس آف اے کنٹری اینڈ ایم مینس امپورٹس آف اے کنٹری. تو یہ ایک جو ایکویشن بنی جی این پی کی، دیٹ از جی این پی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم. تو اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں ہم جب جمع کرتے ہیں، کنزمپشن، انویسٹمنٹ، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، ایکسپورٹس مائنس امپورٹس، تو پھر وہ جی این پی کی اماؤنٹ آ جاتی ہے.
تو یہ پہلا کنسیپٹ تھا نیشنل انکم میں جی این پی کا جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. اب یہ ٹاپک جو ہے اگلے لیکچر میں بھی چلے گا، کنٹینیو رہے گا، اور ہم باقی جو کنسیپٹس ہیں این این پی جی ڈی پی وغیرہ وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.